अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है हमारा नया इंटरव्यू प्रोग्राम। आज आप एक नए मेहमान से मिलेंगे। हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो हमसे बहुत अच्छे हैं, या फिर हमारे बराबर के हैं, और या फिर हमसे बहुत नीचे हैं। ये जो ऊपर और नीचे होने का मामला है, ये फिज़िकली भी हो सकता है, ये मटेरियली भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअली भी हो सकता है। बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को जो इस दुनिया में भेजा है, उसको उसकी अपनी डेस्टिनी देकर भेजा है, उसको उसकी अपनी किस्मत देकर भेजा है। और वो ना सिर्फ ये कि उसकी किस्मत होती है, बल्कि वो इर्द गिर्द वालों के लिए भी उस एक आजमाइश की तरह होता है। हम खुद दूसरों के लिए एक आजमाइश हैं, दूसरे हमारे लिए एक आजमाइश हैं। रब्बे कायनात का सिर्फ ये देखना मकसूद है कि हम अपने से नीचे वालों को या फिर अपने से ऊपर वालों के साथ कैसा सलूक करते हैं, और बाद में फिर इसी सलूक की बिना पर हमारे साथ मुआमला किया जाएगा, हमारे साथ हिसाब किया जाएगा कि आखिर तुमने अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखा या नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्हें हमारी सिर्फ हमदर्दी की वो हमारी सिर्फ हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं हैं, बल्कि वो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। हमदर्दी देना आसान होता है, लेकिन तवज्जो देना और उन्हें एक अपने जैसे नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही मेहमान के साथ। उनका नाम अतिया है। माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं, बहुत समझदार हैं, और बहुत बहादुरी के साथ अपने साथ आने वाले जो हालात हैं उनका मुकाबला कर रही हैं। आइए मिलते हैं अतिया से। अतिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अतिया, सबसे पहले तो खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ बताएं, अपना नाजरीन को बताएं कि आप कौन हैं, क्या करती हैं, कैसे हैं। हाँ जी, मेरा नाम अतिया महमूद है। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और जैसे कि आपने अभी तारुफ करवाया कि कुछ लोग हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द-गिर्द स्पेशल होते हैं। मैं भी उन्हीं स्पेशल लोगों में काउंट की जाती हूँ। आई एम डिसेबल्ड टू बोथ लेग्स। तो बस। लेकिन अतिया, आप मेरा ख़्याल है जब छोटी बचपन में आप नॉर्मल थी। हाँ जी, मैं पैदाइशी बिल्कुल बाय बर्थ नॉर्मल थी और उसके बाद एक जिसे कहा जाता है कि हमारे पाकिस्तान में होता है बुखार की वजह से रॉन्ग इंजेक्शन मुझे लगा दिया गया था, जिसकी वजह से मेरी दोनों टांगें पैरालाइज़ हो गई। मैं इसको 2.5 ईयर की थी। सिर्फ 12.5 साल की थी नहीं या 2.5 साल? 2.5 2 एंड साल की। हाफ। हाँ जी, 2.5 अच्छा साल की अच्छा, थी। 2.5 साल की थी, और सिर्फ ये हुआ कि बुखार में डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। हाँ जी, और उसकी अगर वजह से वो मेरी 2 टांगें डॉक्टर, पैरालाइज़ हुई। जी, अगर वो डॉक्टर इनकी ज़िंदगी में ना आता तो शायद आज ही हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही होती। नॉर्मल होती, जी। जी अतिया, और बताइए अपने बारे में। जी बस यही है कि स्टडी के अपनी तरफ से तो बहुत करने की कोशिश की है कि किसी हाँ। तरीके से इसको कंप्लीट कर लें। मैं उस वक़्त मिडल क्लास के एग्ज़ाम देने वाली थी, जबकि मेरे फ़ादर की डेथ हुई थी। तो ओहो। उसके बाद ये हुआ था कि मेरा स्कूल जो था वो बहुत दूर था, 3 आवर्स की डिस्टेंस पे था। तो मैंने उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया था, अपने घर के करीब ही। तो ठीक है। वहाँ पे जब मेरे वो जैसे-तैसे हो गया था, लेकिन जब मैट्रिक के एग्ज़ाम हुए थे तो मैंने इन लोगों को पहले शॉक किया था, क्योंकि आप देखें कि एक स्टूडेंट आपके स्कूल में डेली आता है और वो व्हीलचेयर पे आता है और आपको पता है कि वो किस कंडीशन में है। तो ये प्रिंसिपल का हक था कि वो उसको अच्छे से उनको जहाँ पे भी मेरा बोर्ड बनता वो उनको ये बात गाइड करते कि हमारे स्कूल से आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट आ रहा है जो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, आप लोग को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने नहीं दिया था इतनी सपोर्ट के स्कूल मतलब जब मेरा एग्ज़ाम हुए तो वो 3rd फ्लोर पे थे, तो मैं 3rd फ्लोर पे जा नहीं सकती थी। तो वो लोग सुबह मुझे 8 बजे बंद करते थे, एक रूम में लॉक किया जाता था मुझे और दोपहर को 2 बजे खोला जाता था कि अच्छा। दूसरे बच्चों से, क्योंकि और फिर वो जो था कि वो बहुत जिसे कहा जाता है कि पेनफुल मोमेंट्स थे मेरे लिए कि वो सारे पेपर मेरे इसी तरीके से लिए गए कि एक अलग रूम में सुबह 8 बजे बंद करना है और दोपहर 2 ढाई बजे खोलना होता था। तो वो ज़्यादा मसला बना था कि उसके बाद फिर मैं बहुत डिसहार्ड हो गई थी कि मैं नहीं पढ़ूँगी आगे, नहीं कि मेरे लिए ये सोसाइटी मेरे लिए है ही नहीं है ना, कि मैंने सही इस चीज़ सही। का फैसला कर लिया था कि ये मतलब ये सोसाइटी मेरे लिए बनी नहीं है ना, मैं इस सोसाइटी के लिए हूँ। लेकिन फिर भी इंसान को सर्वाइव करना पड़ता है उससे आगे से आगे।
تو کیونکہ مس جب میرا ہوا تھا یہ پرابلم میرے ساتھ، تو مجھے جب میرا فرسٹ اسکول تھا مطلب پلے سے اسٹارٹ ہونا تھا، تو اس وقت مجھے کوئی بھی اسکول والا نہیں لیتا تھا، مطلب کوئی بھی اسکول میں مجھے نہیں رکھا جاتا تھا. اینڈ وین آئی واز اونلی 5 years old، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے بچے اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے. تو وہ مجھے اس وقت شاید میری جو قوت مدافعت اور مطلب سوچنے سمجھنے کی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر پاؤں کہ ایسا کیوں ہے، کہ کیوں نہیں مجھے یہ لوگ لے سکتے. تو اس وقت مجھے نا پھر اسکول میں ایک میں بھیجا گیا، ایسے وہ لوگ بچے کا جو ہوتا تھا بیہیویئر وہ نہیں ٹھیک ہوتا تھا، لیکن ان بچوں کا بھی قصور نہیں تھا. بچے ایج میں بہت چھوٹے تھے، ان کو اتنی سمجھنے کی نہیں تھی طاقت کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ کیا بہیو کر رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی اسکول چھوڑ دیا. تو پھر مجھے ایک اسکول میں بھیجا گیا، وہاں پہ سب بچے میرے جیسے تھے، اسپیشل چائلڈ کے. تو مس جس دن میرا ایڈمیشن ہوا تھا نا، اس دن میرے پرنسپل نے میرے فادر سے ایک جملہ بولا تھا، جس جملے نے آج تک یعنی کہ ناؤ آئی ایم 28 years old کہ مجھے ابھی تک زندگی جینے کی بھی طاقت دی ہے اور آگے ان کے ساتھ سروائیو کرنے کی بھی دی. وہ جملہ یہ تھا کہ میرے پرنسپل میرے فادر سے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کے آئے ہیں، اس کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں، اور آپ نے اس کو نارمل بچوں میں گنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے بچوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے باقی بچوں کی طرح اس بچے کو بھی آپ نے نارمل بچوں میں کاؤنٹ کیا ہے، کیونکہ ایسے بچوں کے لیے خوشیاں ماں باپ پیسوں سے بھی نہیں خرید سکتے، انہوں نے خود ہی کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں. تو اس دن میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ آپ اب آنے والے وقت سے قبر تک جو ہے میں نے اپنے لیے خوشیاں، اپنے لیے سہولتیں، اپنے لیے جینے کی جو طاقت ہے وہ خود ہی میں نے اپنے لیے سرچ کرنی ہے، خود ہی میں نے کلیکٹ کرنی ہے. صحیح تو صحیح. بات نے بعض مجھے دفعہ جینے کا ایسا ہوتا بہت ہے کہ حوصلہ کسی دیا کا تھا. کہا ہوا جملہ، جی کسی کا ہاں کہا جی، ہوا جملہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. تو زندگی اگر بدل آپ دیتا ہے. ویورز اگر آپ ویسے عطیہ سے ملیں، آپ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے. ماشاءاللہ اتنی ہنسمکھ، اتنی زندہ دل اور اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر آپ صرف ان کو اوپر سے دیکھیں تو وہ لگے گا کہ آپ ایک نارمل، فزیکلی ایک نارمل انسان سے مل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن جیسے ہی آپ کی نظر تھوڑا نیچے جاتی ہے، وہ ویل چیئر پہ ہیں، تو ایک دم بندہ شوق میں آ جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا خوبصورت انسان، اتنا بظاہر ہیلدی انسان، اس کے ساتھ ایسی کنڈیشن ہو. تو عطیہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ پھر معاشرے میں اور کیا پرابلمس پیش آتی ہیں سروائیو کرنے میں، موو اور کرنے میں؟ سروائیو کرنے میں مس جب فرسٹ ایئر کا میٹرک جیسے تیسے کر لیا، اور میٹرک میں مجھے آج تک ہمارے معاشرے کی ہونے والی میرے ساتھ چیٹنگ سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں ان لوگوں نے ایسے کیا. کہ ایک تو ایک الگ بچوں میں مجھے گنا گیا کہ ایک الگ روم میں، اور وہ بھی کباڑ خانہ ہوتا تھا، وہ صرف وہاں پہ اسٹور روم تھا، وہاں پہ گندگی یہ وہ، اور ویل چیئر بھی مجھ سے لے لیتے تھے، اور پانی وغیرہ بھی سب کچھ ان کو یہ تھا کہ اس میں کچھ ہوگا، تو وہ سب کچھ مجھ سے لے لیا جاتا تھا. تو وہ میرے لیے بہت پینفل ہوتا تھا. اس کے بعد میرا تقریباً 6 months سائکیٹرسٹ کے پاس ٹریٹمنٹ چلتا رہا ہے کہ وہ سوچ کے کہ ایسا کیوں ہوا، کہ مجھے الگ سے کیوں رکھا گیا. تو پھر اس کے بعد میرا جو ریزلٹ فاؤنڈ ہوا تھا وہ اور تھا، جو میرے گھر رول مطلب وہ آیا تھا ریزلٹ وہ اور تھا. وہ میرے اچھا. لیے آج تک سمجھنا بہت مشکل رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. اور اس کے بعد جب میرا فرسٹ ایئر کا مس ایگزام تھا، تو میں نے 6 پیپر دیے، 7واں جس دن میرا پیپر تھا تو وہ بھی سیکنڈ فلور پہ تھا. تو میں نے ٹیچر سے کہا کہ میں اوپر نہیں جا سکتی، تو آپ یا پیپر نہیں چلے، یا میرے جو گیٹ پہ کھڑے ہیں میرے گھر والے ان کو اندر آنے دے، وہ مجھے اوپر چھوڑیں گے، میں پیپر دے دوں گی. انہوں نے کہا جی ہم کیسے مان لے کہ آپ ڈسیبل ہیں، تو پروف لے کے آئے. اینڈ پروف جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں 6 month میں بنتا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر کی ٹیم بیٹھتی ہے، وہ اس کو مطلب کرتی ہے کہ جی یہ بندہ ڈسیبل ہے، فٹ ٹو ورک اینڈ نان فٹ ٹو ورک، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اب وہ ایک میں 2 گھنٹے 15 منٹ کے پیپر کے دوران میں کیسے لے آتی، اور وہ پیپر انہوں نے میرا مس کر دیا، میرا پورا سال ضائع گیا. اس کے بعد میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں نے اب تو بالکل نہیں پڑھنا، اب تو بالکل اب یہ زندگی اپنی میں نے جینی ہے، اب میں نے نہیں پڑھنا. لیکن پھر جب میں سال ایک فارغ رہی، کبھی کسی خالہ کے گھر چلی گئی، کبھی بہن کے گھر چلی گئی، کبھی کسی نے کہنا تم تو فارغ ہی ہو چلو آ جاؤ وہاں چلتے ہیں، میں ایسے تو وہ جسے کہا جاتا ہے کہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں بچا. لیکن پھر زندگی کو جینے کے لیے میں نے کہا کہ آگے کچھ کرتے ہیں. پھر میں نے IT کا کیا، میں نے فیشن ڈیزائننگ کا کیا، میں نے بیوٹیشین کا کیا، چائنیز لینگویج بھی میں نے تھوڑا سا کیا جتنا ہو سکا. تو آگے بھی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے، مجھے ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کا بچپن سے شوق تھا کہ زندگی میں ہر کام کرنا تھوڑا تھوڑا اسے لیکن آنا چاہیے. تو اپنے حساب سے میں نے بہت کیا. لیکن ہمارے معاشرے کا یہ المیہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بچے ہمارے سے توجہ کے محتاج نہیں ہوتے، تو یہ بات سچ ہے.
کہ یہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے ہمارے پاکستان نے یہ سوچ رکھا ہے، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ ان سے ہم نے صرف بھیک منگوانی ہے، صرف بھیک. تو جو بچے اپنے گھر سے کمزور ہیں، مطلب فائنینشلی طور پہ اتنے فٹ نہیں ہیں، ان سے ہم لوگ بھیک ہی منگواتے ہیں. لیکن جو بچے ٹھیک ہے، جن کو روٹی کپڑا پیسہ گھر سے مل جاتا ہے، ان سے بھی ہم لوگ بھیک منگواتے ہیں. ایون مجھ سے بھی منگوائے گی، اور وہ بھیک ہوتی ہے پیار، محبت، احساس اور توجہ کی. اور یہ آئی صحیح. تھنک بھیک مانگنا ہے، یہ والی بھیک جو سب سے مشکل ہو جاتی ہے ہم لوگ کے لیے، کہ ہم کیسے کسی کو، پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں، ہم ان سے ان کا ٹائم مانگ رہے ہیں، ان کی ہم لوگ اٹینشن مانگ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارا پتہ نہیں کون سا مقصد ہوگا، اور اس پہ بھی ہم لوگ کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ بچے، کیونکہ میں سب سے پہلے تو اپنی ڈسیبلٹی کو شو کرنا چاہوں گی کہ ڈسیبلٹی کیا ہے. کہ ہمارے پاکستان میں آج تک اس چیز کو یہی نہیں کسی کو پتا کہ ڈسیبلٹی کیا چیز ہے. فار ایگزامپل، میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں، میں اسی کے لحاظ سے ایگزامپل دے دوں گی. میں ایک قمیض اسٹچ کرتی ہوں، ایک شرٹ اسٹچ کرتی ہوں، میں اس کو کمپلیٹلی اسٹچ کر دیتی ہوں، میں اس کے اوپر بٹن لگانا چھوڑ دیتی ہوں. وہ اس شرٹ میں کمی ہے، اور میری وہ غفلت ہے کہ میں نے اس کو انکمپلیٹ چھوڑ دیا ہے. اسی طرح جو ڈسیبلٹی ہے، وہ جو ہے وہ ایک کمی ہے، معذوری مطلب کمی. اور کمی وہ یہ کس نے رکھی ہے؟ خدا نے رکھی ہے. ٹھیک ہے، اور خدا کبھی ناانصافی نہیں کرتا. خدا سے بڑا کوئی کارساز نہیں ہے، وہ سب کا مصور ہے. اس نے مجھے بنایا، اس نے سب کو بنایا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر خدا نے مجھ میں کمی چھوڑی ہے، تو اس کا مطلب خدا نے مجھ میں غلطی کی ہے. اب خدا کو تو ہم غلط نہیں قرار دے سکتے نا، اس کی قدرت کو. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسیبل یا نان ڈسیبل نہیں ہے، بس تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے. میں بھی ڈسیبل نہیں ہوں، میں بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں. بالکل کہ اس صحیح، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ڈسیبلٹی قرار دے دیا انہوں نے. جی بالکل صحیح آپ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اگر جی آپ کے اندر ایک چیز کی کمی ہے، لیکن دوسری طرف اس نے آپ کو اتنی زیادہ ذہانت کے ساتھ اور اتنی زیادہ خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ نوازا ہے کہ جس میں عام اگر آپ ایک نارمل انسان کو دیکھیں جو فزیکلی ٹھیک ہے، ہاتھ پیر اس کے سلامت ہیں، لیکن اس کا دل مردہ ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ انتشار سے بھرا ہوا ہے، یا اس کا ذہن جو ہے وہ نیگیٹو خیالات سے بھرا ہوا ہے. اور الحمدللہ آپ کے اندر یہ والی کمزوریاں یا یہ والی خامیاں نہیں ہیں. تو یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگین وہی بات ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایبل اور ڈسیبل کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. کوئی گورا یا کالا اپنی چوائس سے نہیں ہو سکتا. کوئی غلط فزیکلی معذوری یا پھر کسی بھی قسم کی جو جسمانی کمزوری ہے، وہ اپنی چوائس سے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو اس میں پھر جب کسی ایسے پرسن کو ہم غلط طریقے سے یا حقارت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی بڑی ایک میں سمجھتی ہوں ایک جرم ہے، اور ایک بہت ہی بڑا یہ بد اخلاقی ہے جب آپ کسی کے ساتھ ایسا رویہ رکھیے. تو عطیہ پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ 28 ایئرس کی ہو گئی ہیں، تو آگے پھر آپ کی شادی وغیرہ اس کا کیا سلسلہ ہے؟ شادی والا تو میم چیپٹر یہ کلوز ہے نا، کہ یہ شادی تو کیونکہ دیکھیں ہمارے آپ کو بھی دیکھا ہوگا ارد گرد جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم لوگ ایک بے حس معاشرے کا حصہ ہیں. شادی تو بہت دور کی بات ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو بنائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی تھی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، کہ محبت کے صدقے ہی کائنات کو بنایا گیا تھا. تو لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں، میرے جیسے تمام جو لوگ ہیں، ان سے محبت کا بھی حق چھین لیا جاتا ہے کہ ہم لوگ کو محبت کرنے کا بھی حق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، کسی کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دل میں اس کے لیے کیا فیلنگز ہیں. ہم اگر اپنی فیلنگز کو ایکسپلین کر دیتے تو ہمیں ایک مذاق بنایا جاتا ہے کہ کیسے. ابھی ریسنٹلی میری اپنی فیملی میں سے ایک رشتہ آیا تھا، تو ہم لوگ بچپن سے ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے، اور بچپن سے لائک کرنے سے مراد یہ تھا کہ پہلے ایک کزن بیٹھنا، بعد میں بڑے ہو کے جو فیلنگز آتی ہیں وہ ایک تقریباً 6 مہینے میں 1 سے 2 دفعہ بس بات ہوئی. تو ان کی طرف سے مطلب رشتے کی ہوئی آفر، تو اس کے بعد انہوں نے ہی کہہ دیا کہ یہ کیسے ہو جائے گا، کہ ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے خاندان کو، کہ ہمارے لیے یہی رہ گئی تھی. اور آپ یقین کریں کہ اس بچے میں بھی تھوڑا سا پرابلم تھا. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ایک سسٹر ہے ان کے گھر اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے تو ایک ڈسیبلٹی ہے، ان کے سسٹر کے ساتھ بھی ان کے والا ہی مسئلہ ہے. لیکن ہم لوگ اس چیز کو کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم جسے کہا جاتا ہے نا اپنی آنکھ کا تنکا بھی مطلب اگلے کا دکھائی دے لیکن اپنی کا نہیں. اور ہم لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہے کہ ہم لوگ اپنی کمی تو کہیں نظر آنی نہیں ہے نا، ہم دوسروں کی کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے عورت کو مس کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے پیٹ کی بہت ہلکی ہوتی ہے. آپ میں بینگ اے وومن کوئی بھی عورت لے لیں، آپ کہا جاتا ہے پیٹ کی بہت ہلکی ہوتی ہے، یہ کوئی راز نہیں رکھ سکتی. تو آج میں اس بات کو ڈیفائن کرنا چاہتی ہوں کہ سراسر جھوٹ ہے
کہ عورت کیوں نہیں رکھ سکتی. اگر میں اس وقت بیٹھ کے یہاں پہ ان لوگوں کا نام لے دوں تو کیا اس کا کہیں اور رشتہ ہو پائے گا؟ ہرگز نہیں ہو پائے گا. اگر میں پوری تصویر بھی دکھا دوں اور ساتھ میں نام بھی لے دوں اور میں اس کا نمبر بھی اناؤنس کر دوں تو اس کا کہیں نہیں ہو سکتا. لیکن ہڈن رکھ سکتی ہیں عورتیں بھی. جسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک خاموش لہجے والی, ایک چپ چاپ رہنے والی عورت سب کو پسند ہے. وہ ہر مرد چاہتا ہے کہ جو میری خاتون ہو وہ کچھ نہ بولے, وہ بالکل. لیکن گونگی عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا. اسی طرح یہ ہے کہ آوارہ عورت کسی کو پسند نہیں ہے, جو گھر سے باہر قدم نکالے وہ عورت کسی کو پسند نہیں. لیکن جو گھر میں بیٹھی ہے لائک می, صحیح ہے کہ میں اب نہیں, میں نکلتی ہوں لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ میں نکل نہیں سکتی تو اس لحاظ سے مجھے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور ایسا ہی ہوتا رہا. اور پھر میرے لیے رشتے جو آتے ہیں وہ آتے ہیں 50+, 60+, 70+. آج کل بھی میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, شاید وہ 15 تاریخ کو بزرگ مجھے دیکھنے بھی آئے, تو ان کا بھی یہ سین ہے. اور میں تو یہ میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ایک بزرگ کے ساتھ جب میری شادی ہوگی تو میری اس کے ساتھ کوئی خوبصورت یادیں نہیں ہوں گی. مجھے بس یہی یاد رہ جائے گا, آپ کی صبح کی دوائی کا ٹائم ہو گیا, آپ کی شام کی دوائی کا ٹائم ہو گیا, بس. اس سے زیادہ میرے سے کوئی فیلنگس. اور اگر اس چیز کو ہم لوگ فن کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ہم کچھ بھی اس وقت کنورسیشن کر سکتے ہیں. لیکن اگر سیریسلی دیکھا جائے تو وہ آپ دیکھیں نا کہ پھر وہیں پہ بات آ جاتی کہ ایسا کیوں, ایک ڈسیبل پرسن کے لیے کیوں. اب ہم 4 بہن بھائی ہیں, میری دونوں بہنیں میرڈ ہیں, میرا بھائی بھی میرڈ ہے. اب میں نے جب بھی یہ کہا ہے نا کہ نہیں میں یہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتی, میں وہاں پہ, ان سب کو مجھے بس ایک ہی بچپن سے بات سکھائی جاتی کہ میں نے سیکریفائس کرنا ہے, مجھے سیکریفائس کرنا ہوگا. کیوں سیکریفائس کرنا ہوگا؟ ہم سے تو قدرت نے بھی سیکریفائس کروایا ہے, تو اب بھی دنیا بھی کیوں کروائے. دیکھیں نا کہ ایک نارمل بچہ ہے, مس اس کو آپ ایک جگہ پہ بٹھا کے نہیں رکھ سکتے. اور میں نے ایک اپنا پورا بچپن ایک جگہ بیٹھ کے دیکھا ہے. میں بچوں کے ساتھ کبھی کھیلی ہی نہیں ہوں. میرا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا. بچے باہر کھیلنے چلے جاتے تھے, میں گھر کے ایک حصے میں بس بیٹھ کے کھیلنا ہوتا تھا. وہ گڑیا کے ساتھ کھیل لوں, وہ اپنی چیزوں کے ساتھ کھیل لوں. ایسا کیوں؟ ابھی ہم لوگوں سے بچپن سے قدرت کرواتی آ رہی ہے سیکریفائس, تو یہ معاشرے کا, یہ فیملی کا سیکریفائس کروانا لازمی ہے ہم لوگوں کے لیے. اور یہ سب میرے ساتھ نہیں ہے, سب کے ساتھ ہے. ہر جو دوسرا بندہ, اور میں تو سب سے بڑی ایک بات بولوں گی کہ میں جو میرے ارد گرد جتنے بھی میلز ہیں میں ان کو مرد ہی قرار نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ مس دیکھیں, جیسے ہر گھر میں ایسا بچہ پیدا نہیں نہ ہوتا. دیکھیں آپ, ہر گھر میں ایسا بچہ نہیں ہوتا, کسی ایک گھر میں ہوتا ہے. بہت کم لوگوں کے گھروں میں میرے جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. وہ کیوں ایسے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں دیتا ہے؟ کیونکہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بچے کو سنبھال لیں گے, اس کی کیئر ٹیک کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں ان مردوں نے جنہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا, یا جن عورتوں نے اپنے بیٹوں کے لیے مجھے ریجیکٹ کیا, تو میرا ان کے لیے ایک صرف اتنا چھوٹا سا میسج ہے کہ مجھے بھی ایسے لوگ نہیں چاہیے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں ایسے بچے نہیں نہ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو ایسا ہمسفر بھی نہیں دینا کہ جو ایسے انسان کے لیے. ٹھیک ہے, کہ کیونکہ دیکھیں میم, یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی انسان شوق سے نہیں ہوتا. میری ماں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ جب میں پیدا ہوئی ہوں تو میرے ساتھ بعد میں ہی حادثہ ہو جائے. اب میری مدر جو ہے اس کے بلڈ پریشر کی آخری سٹیج پہ ہے, صحیح, ان کو ڈاکٹرز نے بولا ہوا ہے کہ بس ایک جھٹکا لگنا, جب بھی لگا کہ ان کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی رہتا ہے. تو اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو میرا جو ہے وہ سٹوری وائنڈ اپ ہو جاتی ہے. لیکن کسی نے بھی آگے میرا فیوچر نہیں پلان کیا ہوا کہ کیسے ہوگا. اگر انسان فیل کرے, دل سے سوچے, تو میرے لیے سب کچھ کتنا مشکل ہے کہ میں نے کیسے زندگی کو آگے جینا ہے. ابھی میں تھوڑی سی ینگ بھی ہوں, مجھ میں ٹیلنٹ بھی ہے, مجھ میں ابھی حوصلہ بھی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ایک مقام انسان کی زندگی میں آتا ہے جہاں پہ آ کے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے, بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی فیملیز بھی اگنور کر دیتی ہیں, معاشرہ بھی اگنور کر دیتا ہے, ہر انسان اگنور کر دیتا ہے, کہ مطلب رکھا ہی اس جگہ پہ جاتا ہے کہ بس اس کو اگنور کرنا ہے, ان کا معاشرے میں کوئی حق نہیں ہے. تو اسٹڈی کے بورڈ دیکھ لیں ہماری, اگر ہم لوگ پبلک پلیسز پہ دیکھ لیں, کوئی ریمپ نہیں ہوتا. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اب گورنمنٹ نے جتنی بھی بلڈنگز امپروو کی ہیں اس میں ریمپ ہونا لازمی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جا کے کہیں پر بھی نہیں ہے ریمپ. اگر ریمپ ہے بھی ہیں تو وہ الگ طریقے سے بنائے گیا, لیکن کہ کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی, ہمیں نیڈ ہوگی کہ ہم کسی کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ ہماری ہیلپ کر دیں. یعنی کہ اس کو احساس دلا دینا ہے کہ آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے, آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اور اسی لیے اور اسٹڈی کے حوالے سے بھی کوئی کالج نہیں ہے. اسکول ایک پورے فیصل آباد میں صرف ایک ڈسیبل پرسن کا اسکول ہے. پورے پاکستان میں کہیں دیکھ لے ڈسیبل پرسن کے لیے یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی کالج نہیں ہے. تو یعنی کہ ان کو کہا گیا ہے کہ بیٹا جی آپ لوگ میٹرک کریں, اچھے سے پرائیویٹ کریں, ریگولر کریں, اس کے بعد آپ سلائی کڑھائی پہ ایک گھر کے کونے میں بیٹھ کے آپ وہ کریں. آپ کا آگے چلنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. جی عطیہ, میں سمجھ سکتی ہوں, ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے.
اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ سولوشن کیا ہے آخر؟ سولوشن میم بس یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سولوشن کوئی بھی، جیسے کہ ابھی کرونا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی تو ہم لوگ ہینڈل کر ہی لیا نا. کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ اس کی سازش ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے. کوئی کہہ رہا نہیں جی نہیں ہے. کچھ لوگ مطلب بہت احتیاط کر رہے ہیں، لیکن اب ہر انسان کی اپنی اپنی ایک تھاٹ ہے. تو اس حساب سے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوئی کمیونٹی نہیں ہے. ہر گھر میں اگر کوئی 20 افراد ہے، 4-5 فیملیوں کے بعد تو ایک آدھا افراد ہے. یہ اگر ہم لوگ ان چند ایک لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو باقیوں کے لیے بھی ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ دیکھیں جیسا کہ اب میرے ساتھ 2.5 ایئرس کی ایج میں ہو گیا، اگر جب نیکسٹ کسی کی ایج میں جا کے ہو جاتا ہے تو اس کو تو پھر ہم لوگ، یہ تو خود کی سوچ ہے نا، یہ تو ہمارے پاکستان کے بچے بدل سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے کہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایشو ہے چھوٹا سا، اس کو اگر ہمارا میڈیا اٹھا دینا یا اس کو ہمارے ٹک ٹاک کے جو ہے بچے وہی اٹھا دینا تو وہ کہیں کی کہیں بات پہنچ جاتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان کو پہلے تھوڑا سا دینا پڑتا ہے کہ کرے کسی کو ان کو بتایا جائے کہ بھئی تھوڑا سا اس ایشو کو اٹھایا جائے تو پھر ہو سکتا ہے. چلے ہماری تو جو گزر گئی، ہم لوگ تو پیچھے رہ گئے نا. ہم لوگ کی تب ایج چلے، اب میں 28 کی ہو گئی ہوں، پتہ نہیں 10 سال اور زندگی جینی ہے، 12 سال جینی ہے. لیکن جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے کچھ کر دے. کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے واقعی کہا جاتا ہے کہ خدا کبھی کہیں نا انصافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ڈسیبلٹی دے کے اگر مجھ سے چند ایک سہولتیں میری زندگی کی لی ہے نا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. اور ان بہت کچھ میں آتا ہے صبر، حوصلہ اور اطمینان، کہ میرے پاس وہ بہت زیادہ ہے. میں نے اسی صبر اور حوصلے پہ بہت کچھ اچیو کیا ہے. لیکن کیا پتا کہ کسی اور کے پاس نہ ہو ایسا. بہت سارے بچے ہار مان جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہے تو اگر میڈیا اس بات کو تھوڑا سا بھی اٹھا دے تو یہ بہت آگے جائے گی. لیکن کسی نے اٹھانا نہیں ہے. کیونکہ یہ بات بہت دفعہ ہمارے یہاں پہ این جی اوز ہے فیصلہ آباد میں 2-4 این جی اوز کا خود حصہ ہوں. تو وہ لوگ صرف اور صرف ایک آدھی میٹنگ رکھی ہے، اس میں 1-2 دفعہ بات کر دی اور اس کے بعد وہ بات وائنڈ اپ. جیسے ہی آپ نے وہ ہوٹل سے باہر نکلنا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے وہیں پہ چیپٹر. صحیح. عطیہ آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ پوچھ لیں آپ کچھ اور. اچھا، آپ نے کبھی جاب کا نہیں، یعنی ظاہرہ سوچتی تو ہوں گی، تو کبھی کہیں سے جاب کی آفر نہیں آئی؟ جاب کی آفر، جاب جو میں نے کی ہے وہ آئی تھنک کوئی نہیں کر سکتا. وہ جاب تھی کہ میں نے جاب کے لیے، میرے جو فادر تھے وہ گورنمنٹ ملازم تھے، ان کا کوٹا بھی تک خالی پڑا، لیکن مجھے ان کی جگہ پہ نہیں ملی. اور میں نے جسے کہا جاتا ہے نا آن روڈ، جو کہا جاتا ہے ایک کیمپ لگا کے جو جاب ہوتی، میں نے 300 پر ڈے پہ وہ بھی کی ہوئی ہے. بے شک وہ میری صرف 5 دن کی تھی، لیکن میں نے بہت ایمانداری سے کیا اور میں نے کی ہے. تو لیکن اس کا کوئی بھی، جسے کہا جاتا ہے کہ میں نے صرف یہ ثابت کیا تھا کہ بھئی اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جاب کے لیے میں نے جہاں پر بھی اپلائی کیا ہے، نو رسپانس نو رسپانس نو رسپانس. کیونکہ ان کے پاس خود کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے میم کہ وہ دیکھیں ایک آفس ہے اس کو وہ چلے وہ میرے لیے پے افورڈ کر سکتے ہیں، میرے لیے کوئی اندر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہے 3rd فلور پہ تب وہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. ویئرز آپ نے دیکھا اگر اس طرح کے لوگ یورپ میں ہوتے، جو یورپ میں ہیں، تو انہیں کتنی زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں. اور ایسے ہی افراد جو پاکستان میں ہیں یا ترقی پذیر ممالک میں ہیں، ان کی زندگی کتنی مشکل ہے. تو عطیہ آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی ہمت بنائے رکھے. اور آپ حوصلہ مت چھوڑیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. آپ دوبارہ کبھی ہمارے پروگرام میں تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیے گا. موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی اللہ ویئرز، حافظ. اللہ حافظ. جی ویئرز.